आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हमारे प्रोग्राम में कुछ पिक्चर्स शामिल की जाती हैं जिस पे हमारे साथ पैनल में मौजूद मुबल्लिगीन अपनी राय देते हैं और आप घर बैठे या जहाँ पर भी आप हमें देख रहे हैं आप भी अपनी कोई ना कोई राय बना सकते हैं और उसको क्रॉस भी कर सकते हैं कि आपकी राय किस मुबल्लिग से मिल रही है या किस मुबल्लिग की राय के करीब है या अलग है। इन सब को भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे साथ हस्ब मामूल अब्दुल वाजिद भाई मौजूद हैं, खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, इमरान मदनी भाई मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ दानियाल मदनी भाई भी मौजूद हैं। अल्लाह ने चाहा तो चंद पिक्चर्स होंगी और उस पर इनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे और अच्छे अच्छे मदनी फूल होंगे, बातें होंगी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। आखिर तक शामिल सिलसिला रहिएगा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी अहादीस कुतुब में मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा मुख्तसर एक रिसाला है ज़ियाए दुरूद व सलाम। तो ये रिसाला जो है इसमें 40 अहादीस अमीर अहले सुन्नत ने जमा फरमाई हैं। उसमें से एक हदीस पाक ये भी है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक की दुनिया और आखिरत में बरकतें नसीब फरमाए। अब्दुल वाजिद भाई, आज मैं मदनी चैनल के नाजरीन के लिए एक बड़ी प्यारी बात लेकर आया हूँ, बिलखुसूस नौजवानों के लिए। अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उड़ती जवानी होती है तो बहुत सारी चीज़ों के ख्वाब देखे जा रहे होते हैं इमरान भाई। और जब प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की तो वो दुनिया का फ्यूचर होता है सारा। उसकी प्लानिंग करते हैं, कोई हरज नहीं है अगर जायज़ तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान की प्लानिंग उससे भी आगे की होनी चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन रजब हमली रहमतुल्लाह ताला अलैह जवानी में इबादत करने से मुतालिक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह पाक को उस वक्त याद रखा जब वो जवान और तंदुरुस्त था तो अल्लाह पाक उसका उस वक्त ख्याल रखेगा जब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाएगा और उसे बुढ़ापे में भी अच्छी कुव्वत समाअत यानी सुनने की अच्छी सलाहियत, अच्छी कुव्वत बसारत यानी देखने की अच्छी सलाहियत, ताकत और जहानत अता फरमाएगा। और इस पर एक मिसाली वाक़या पेश करते हैं कि इस बात को कनेक्ट करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू तय्यब तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 100 साल की ज़िंदगी पाई, बल्कि इससे ज़्यादा आपने ज़िंदगी पाई। 100 साल से बड़ी उम्र में आपका विसाल हुआ। आप ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना थे। किसी ने आपसे सेहत का राज पूछा तो फरमाया मैंने जवानी में अपनी जिस्मानी सलाहियतों को गुनाह से महफूज रखा और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अल्लाह पाक ने इन्हें मेरे लिए बाकी रखा। तो जवानी में अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकतों को और अपनी तवानाइयों को नेकियों के काम में खर्च करें, अल्लाह की रज़ा वाले कामों में खर्च करें तो इंशाअल्लाह ये बाकी भी रहेंगी और अल्लाह पाक इनके फ़वाइद भी आपको अता फरमाएगा। और इसके बरअक्स जो शख्स गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारे, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो भीख मांग रहा था। आप अली रहमान ने फरमाया इस शख्स ने जवानी में अल्लाह के हुकूक को ज़ाया किया तो अल्लाह ने उसे बुढ़ापे में इसकी कुव्वतों को ज़ाया कर दिया। अब ये एक बात कही गई है और इससे हमें तरगीब हासिल करनी चाहिए, बिलखुसूस जो जवान हैं उनको तरगीब हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने अभी आपको सलाहियतों से नवाजा है और ताकत से नवाजा है। जवानी में इंसान के सारे जो आज़ा होते हैं और सलाहियतें होती हैं वो अपने उरूज पर होती हैं और उस वक्त अगर वो उनको कंट्रोल करे, गुनाह से बचाए, नेकियों में इस्तेमाल करे
تو یقیناً اسے برکتیں ملنی چاہیے اور اسے برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جوانی میں بھی بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں گناہ سے بچنے اور نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلی پکچر کی طرف اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مبلغین کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی جناب، ہاں جی، پہلی پکچر ہے اور علامتی ہے گویا کہ عمران بھائی آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں کہ ایک انسان دکھایا گیا ہے اور اس کے دماغ پہ گویا کہ تالا دکھایا گیا ہے۔ حقیقتاً آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا؟ اس طرح کی تصویر تو نہیں دیکھی، البتہ اس کے نظارے دنیا میں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کا ذہن بند ہوتا ہے، وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو نہیں، تالے لگے ہوئے تو آپ نے نہیں دیکھے نا، یوں ایکچوئل تالے؟ ہاں، اس طرح یہ فریم بنا ہوا اور تالا لگا ہوا تو یوں تو نظر نہیں آیا۔ تو بہرحال دماغ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور ذہن اور دماغ کا استعمال درست طریقے سے ہو تو بندہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ لیکن اگر دماغ پر ہی تالے پڑ جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو یار تمہارا دماغ تو کام کرتا ہی نہیں ہے، جی، واضح بدیہی بات ہوتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ یوں جائیں گے تو یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ بھائی سیدھی سی باتیں بولیں، یہ درست ہے یہ غلط ہے، صحیح، یا اس چیز کا یہ حل ہے یا یہ حل اس کا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں پر بھی چٹکلا سناؤ تو 2 دن کے بعد ہنس رہے ہوتے۔ جی، تو اچھا کسی کو کوئی بات کر بھی دو نا تو اس کا جیسے اردو کا کوئی محاورہ کہہ دو، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب اس کو سمجھ آتا ہے پھر وہ ہنسنے لگتا ہے، پھر وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان کے ذہن کو تالا لگ جاتا ہے اور دماغ جو ہے نا وہ کمفرٹ زون کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دماغ کا درست اور کما حقہ استعمال نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ سے پھر دینی دنیاوی طور پر انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ صحیح، تو اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ دماغ اور ذہن بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور دماغ کو کھولنے کے کئی وظائف بھی ہیں، ان وظائف کو اپنائیں، اپنی ذہنی صلاحیت کو اللہ کی عبادت میں آگے لے کر چلیں، اور دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کریں، جائز کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کریں۔ تو یہ ہمارا ذہن بھی انشاءاللہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر ہم یوں استعمال کریں گے تو گویا کہ اللہ کا یہ شکر ہوگا۔ لیکن اگر اسی ذہن کو ہم جو ہے وہ ناجائز اور شیطانی کاموں میں لگا کر استعمال کریں گے تو پھر یہ وبال بھی بن سکتا ہے، دنیا میں بھی اخروی طور پر بھی۔ بہرحال ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں میرے دماغ پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے، یعنی میں ایک کام کرنے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس کا حل ہی سمجھ میں نہیں آتا، جی، مجھ سے وہ کام ہو ہی نہیں رہا، تو اب اس دماغ پہ لگے تالوں کو مجھے کھولنا کیسے ہے؟ جی، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرے کہ جن کے دماغ کھلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تصویر دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے دماغ پہ تالے تو نہیں لگے ہوئے، اگر لگے ہیں تو اس کو کھولنے کی ہمیں راہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو آپ کو بلایا تاکہ ہمارے ذہنوں پہ لگے تالے کھلیں۔ عمران بھائی نے بڑی معتدل گفتگو کی اچھائی برائی کے اعتبار سے۔ دانیال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اس پکچر کے حوالے سے کون سی گرہیں کھول رہے ہیں۔ جی دانیال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اردو بول چال کے اندر بھی استعمال یہ محاورہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عقل پہ تو تالے پڑ گئے، یعنی اب 2 چیزیں ہیں، یا تو تالے پڑ گئے ہیں اور پڑ گئے ہیں تو یہ نیگیٹو ہے، صحیح ہے، پازیٹیو اس کا کیا ہے کہ اگر پڑ گئے ہیں تو اس کو کھولنا بھی ہے۔ کھولنا ہے، جی، اچھا، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ تالے پڑے جی، ہیں۔ یعنی اگر کسی نے بتا دیا نا یار تیری عقل پہ تو تالے پڑے ہیں۔ صحیح ہے، البتہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ بچکانہ حرکتیں بڑی عمر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یعنی محاورے کے طور پر کہ اس کی عقل پہ تو تالے پڑ گئے، صحیح، یعنی اتنی بڑی عمر کے اندر یہ ایسی ایسی حرکتیں یعنی میچورٹی کی ایج کو پہنچ چکے ہیں لیکن حرکتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہیں۔ صحیح، تو اس پہ جو ہے نا بندہ غور کر لے کہ اب یہ تالا لگ گیا ہے تو پھر اس کو کھولنا بھی ہے۔ اب کھولنا کس طریقے سے ہے؟ دماغ کو کھولنے کے بہت سارے اسباب ہیں، بندہ جو ہے نا سمجھداروں کی صحبت اختیار کرے، اہل علم کی صحبت اختیار کرے، تو اگر واقعی اگر کسی کے دماغ پہ اس طرح عقل میں اس طرح تالے پڑ گئے ہیں تو ان کو کھولنے کی طرف آئے۔
ٹھیک ہے. عمران بھائی نے بھی بتایا کچھ وظائف بھی ہیں اگر واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چیزیں یعنی دماغ ایک صلاحیت دماغ کو جو لیا جاتا ہے وہ عقل کے تناظر میں لیا جاتا ہے کہ چیزوں کے فہم و فراست میں سمجھنے میں یہ ہمیں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اگر واقعی میں کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے خود کے ساتھ یہ پرابلم ہے یا اس کے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھائیں آپ اور اس کا روحانی علاج بھی کرائیں. دونوں جگہ سے علاج اس کا ہونا چاہیے اور فرق پڑتا ہے. جیسے ہمارے اعضاء کمزور ہو جائیں, آنکھیں کمزور ہو جائیں, سماعت کمزور ہو جائے تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں تو بعض اوقات دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اور روحانی وظائف بھی آتے ہیں اس کے, وہ بھی لینے چاہیے. دعوت اسلامی کی مساجد میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے تعویذات و اورات کے بستے لگتے ہیں, اسٹال لگتے ہیں, اسلام میں موجود ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے اس کا الگ سے سسٹم ہے تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے روحانی علاج, روحانی وظائف وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. جی خالد بھائی, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے دماغ پر اور تالے پر؟ آپ بہت دیر سے مسکرا رہے تھے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تالے لگ رہے ہیں کسی کے دماغ پہ, آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں, اس پر تو ظاہر نہیں مسکرا رہے, لیکن کچھ چیزیں آپ نے ایسی دیکھی ہوتی جو کہیں الائن کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کنیکٹ ہو رہے تھے آپ. کنیکٹ ہو جاتی ہیں. جی, جیسے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے, جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو باقی تو اس کی شاخیں بڑی ہو جاتی ہیں اور پھول جاتی ہیں, موٹی ہو جاتی ہیں, لیکن نیچرل گروتھ ہو جاتی ہے. نیچرل گروتھ ہو جاتی ہے. لیکن جن چیزوں پر اس طرح سے روک لگا دی گئی ہو وہ شاخیں پھر رہ جاتی ہیں. کبھی کبھار انسان گروتھ کر رہا ہوتا ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اس کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کے افراد بھی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو ذہنی طور پر بڑا نہیں ہونے دیتے. اللہ, یعنی وہاں تالا اس طرح فزیکل نظر تو نہیں آئے گا, صحیح ہے, لیکن وہ کام اس طرح کا ہوگا کہ بندے کی ذہنی گروتھ نہیں ہونے دی, گرہ لگا دی جائے گی. ہاں, گرہ لگا دی جائے گی. وہ کبھی کچھ بات کرنے لگے گا تو روک دیا جائے گا, کوئی فیصلہ کرنے لگے گا تو اس کے فیصلے کو نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے لوگوں کے سامنے آنے لگے گا تو کہیں نہ کہیں روک لگا دی جائے گی, اور اس کے پیچھے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا کنکلوژن ہے یا اس کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رویوں سے بھی دوسروں کی سوچوں پر تالے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک فرد دوسرے کی سوچ پر, دماغ پہ اور اس کی آزادی پہ تالے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, نہ نظر آنے والی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. جی, ایسا ہوتا ہے. اور بالخصوص جہاں پر معاشرے کا یوں سمجھے کہ یہ سوشل ایشو ہے اور بہت کم شاید اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے میری معلومات کے مطابق, جو لوگ کسی کے زیر کفالت ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی پالے گا اور اس کو بھی پالے گا جو بچہ کسی کا زیر کفالت اس کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فیملیز میں ہو جاتا ہے, اس کا والدین کا انتقال ہو گیا, وہ بیچارہ اکیلا ہے, اس کو پالتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرنے کا انداز الگ ہوگا, اپنے بچے کو ٹریٹ کرنے کا انداز الگ ہوگا. اس کی وہی بات بری لگے گی, اپنے بچہ وہی بات کرے گا تو اچھی لگے گی. یہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جو نفسیاتی طور پر یہ دباؤ دماغ پر ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا, جو اپنوں سے بچھڑ گیا, کسی کے مرہون منت ہے, وہ بیچارہ کام تو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن انجانا خوف اتنا زیادہ اس پر چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا ہوتا. اس کا کوئی فیصلہ درست مانا ہی نہیں جاتا, اگرچہ وہ کتنا ہی صحیح ہو, اور اس کے مقابلے میں کوئی رائے کتنی ہی غلط ہو لیکن اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے. نتیجتاً یہ بندہ اتنا ڈیمالش ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل بکھرا ہوا محسوس کرتا ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں اس طرح کے افراد پھر پہچان لیے جاتے ہیں. بہت عمدہ بات کی ہے خالد بھائی آپ نے, اور ظاہر سی بات ہے کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں ہم, ایک بات سے دوسری بات یاد آتی ہے. مجھے یاد ہے دعوت اسلامی سے وابستگی کے بعد مختلف ذمہ داریاں ملتی رہیں. عبد الواجد بھائی, ایک موقع پہ ایک ذمہ داری تھی اور ظاہر سی بات ہے ہمارے سے اوپر ہمارے نگران تھے, مشاورت تھی. تو عمران بھائی جیسے ہوتا ہے ہم ان سے پوچھا کرتے تھے, تو پوچھنے کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہے نا, جیسے آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے تو اوپر پوچھنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہاں سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوگا تو پھر اوپر جائیں گے. تو اس وقت یوں تھا کہ ہم ہر بات لے کے ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے, فون کر دیا وہ مل گئے تو بات کر رہے ہیں, ان کے پاس پہنچ گئے کہ جی یہ مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے فرمایا کہ میں تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اسے
لائبل کر دوں بات کو، تو وہ کہنے لگے کہ مہروز بھائی آپ کو ذمہ داری دی کیوں ہے؟ اس لیے تھوڑی دی ہے کہ آپ ہر وقت میرے پاس آتے رہیں، ہر بات مجھ سے پوچھتے رہیں. اگر سارے کام میں نہیں کرنے تو پھر آپ کو ذمہ داری دینے کا کیا فائدہ؟ تو اس جو پرٹیکولر ذمہ داری تھی انہوں نے کہا اس میں آپ ذمہ دار ہیں. اب آپ شریعت اور دعوت اسلامی کا جو ایک انداز ہے اس کو لے کر چلیں. کوئی پیچیدگی آتی ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ نئی بات ہے اور اس پہ آپ کو رہنمائی چاہیے تو میرے پاس آئیں، ادروائز آپ فیصلے کریں، آپ آگے بڑھیں. اور خالد بھائی یقین مانیں یہ 2-4 جملے جو تھے نا ان کے، اس نے دماغ بھی کھول دیا، دل بھی کھول دیا. اور عمران بھائی بہت بڑا سا جو ہے نا، مطلب کہتے ہیں نا سینہ بڑا ہو گیا، سینہ چوڑا ہو گیا. اور پھر کام تو وہی کیے جو ہم پہلے کر رہے تھے، دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں وغیرہ. تو اس سے فرق پڑتا ہے جو آپ نے یہاں پر میں کہوں اگر کہ یہ عقل کا تالا جو ہے یہ چابیوں سے نہیں کھلتا، یہ حوصلہ افزائی سے بھی کھل جاتا. سبحان اللہ. تو پیٹ تھپکنے والا کوئی ہو تو بندہ آگے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں ہم، یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ بھی تائید کریں گے، اور جنہوں نے وقت دیکھا ہے یا ایسا موقع آیا، امیر اہل سنت مطلب ظاہر سی بات ہے وہ امیر اہل سنت کے لیول کے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیول کے تو لوگ نہیں، لیکن جو بھی ہیں ان کو امیر اہل سنت فرماتا آپ کر لیں گے انشاءاللہ. مطلب ہر کسی کو تو نہیں، جو کرنے والا ہوتا ہے اسی کو تھپکی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کر لیں گے، اور پھر واقعتاً وہ کام لوگ کر لیتے ہیں. چلیں جی عبد الواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، یہ جو دماغ پہ یا عقل پہ تالا لگا ہے تو اس کی تشریح مختلف طریقے سے کی جاتی ہے. جیسے ایک یہ ہے کہ آدمی نصیحت قبول نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یار اس کے تو دل پہ تالا لگ گیا ہے. حق کو قبول نہ کرے، صحیح بات کہی جائے وہ اس کو سمجھ نہ آئے، اس پہ عمل نہ کرے. اور یہ عموماً کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو گناہ ایسی نوست لے کر آتے ہیں کہ وہ آدمی کے دل و دماغ پہ تالے لگا دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ تالے کھلتے کیسے ہیں؟ جی تو یہ تالے کھلتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان کو نصیحت کرو کہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. تو ایک تو جس کے دماغ پہ تالا لگا ہے اس کو نصیحت کی جائے، اس کو بات سمجھائی جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو بات سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو کہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. اور جس کو نصیحت کی جائے اس کو بھی جب اس کو نصیحت کی جا رہی ہے تو بجائے یہ سوچنے کے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیا میرے سے زیادہ سمجھدار ہے، مجھے اپنے معاملے کا پتہ ہے، بجائے اس طرح کے سوچنے کے آدمی اس طرح سے سوچے کہ یار ہو سکتا ہے اس معاملے پر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، دوبارہ اپنے اس معاملے کا جائزہ لینا چاہیے. صحیح. تو ایک ہے نصیحت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے، کتابیں پڑھنے سے آدمی کا جو دماغ کا تالا ہے وہ کھلتا ہے اور آدمی کا دماغ وسیع ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں 3 دن تک دانائی اور حکمت پر مبنی کتابیں نہ پڑھوں تو مجھے اس بات کا خدشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا دل مردہ ہی نہ ہو جائے. تو مطالعے کی عادت بنائی جائے. اور دیکھا یہی گیا مہروز بھائی کہ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی نا تو وہاں مکڑیاں جالے لگا دیتی ہیں. ایسے ہی جو شخص اپنی نالج کو اپڈیٹ نہیں کرتا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک بہترین صورت ہے اچھی اچھی کتابیں پڑھنا. تو جو شخص اپنی نالج کو اپڈیٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے دماغ پر تالے لگ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی پیس تو بہت زیادہ ہے. ہر دن نیا علم تخلیق ہو رہا ہے، نئی نالج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو بعض اوقات آپ کو بالخصوص اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی پروفیشنل پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپڈیٹ نہیں کرتے تو سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو، یہ بڑے میاں ہیں، ان کے دماغ پہ تالے لگ گئے. اللہ. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ آدمی مطالعہ کرتا رہے، پڑھتا رہے اور اپنے علم کو، اپنی نالج بیس کو بڑھاتا رہے. اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنے سے کسی بڑے کی آدمی صحبت میں بیٹھے. اب یہاں بڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عمر میں بڑا ہو، آئی مین کہ وہ آپ سے اس مخصوص شعبے میں، اپنے علم میں، تجربے میں آپ سے بڑا ہو.
تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے سیکھیں۔ اچھا، بالخصوص یہ جو ہمارا شخصیت کا نکھار ہوتا ہے نا مہروز بھائی، جی یہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ہیپن اونلی بائی ریڈنگ۔ صرف کتابیں پڑھنے سے آدمی کا کردار نہیں سنورتا، صحیح، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کسی ایسے آدمی کی صحبت میں نہ بیٹھے کہ جو اس فیلڈ میں اس سے ممتاز ہو، اس سے بڑا ہو اور اس سے آگے ہو۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان علماء ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ جی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم سچائی کے کسی نہ کسی درجے پر یقیناً موجود ہو، لیکن جو تم سے اگلے درجے پر ہے تم اس کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے تم بھی سچائی کے اس درجے پر پہنچ جاؤ۔ تو دماغ پر لگے تالوں کو کھولنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اچھی صحبت میں بیٹھے، صحیح، اچھے لوگوں میں بیٹھے، تجربے کار لوگوں میں بیٹھے۔ اب ہوتا یہ ہے مہروز بھائی کہ آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں نا، جی وہ انہی کے پاس جانے کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے کہ جو ان کے جیسے ہیں۔ صحیح، جیسے اپنی ہی ہم- کیٹیگری کی۔ ہاں، ہم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح، اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو ہم عمر ہوتے ہیں جب وہ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو بجائے فائدہ پہنچانے کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی رنگ میں رنگ لیتا ہے، یا اس کو ایک اور طریقے سے یہ کہا جائے کہ جب سارے ہی آدمی 15ویں سیڑھی پر ہیں تو پھر وہ 16ویں سیڑھی پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ سب ان کی رینج ہی یہی ہے۔ تو عموماً کوشش یہ کی جائے کہ ذرا بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، اور بالخصوص نوجوانوں کو تو یہ بالخصوص نصیحت ہے کہ جو آدمی میں سنجیدگی آتی ہے نا، اور جو احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور جو حالات زمانہ کو سمجھنے کی جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے ہی جیسے لوگوں میں بیٹھے گا تو پھر وہ اسی لیول میں رہے گا جس میں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ واہ، تو دماغ کے تالے کھولنے کے لیے یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر عبد الواجد بھائی، آپ نے اتنی تفصیلی اور اتنی پیاری باتیں کہی ہیں۔ دو باتیں میں بھی پیش کرنا چاہوں گا عمران بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو اجازت ہے تو۔ آپ کو۔ ایک تو یہ کہ تالے لگے ہوئے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے جیسے دانیال بھائی نے کہا تھا کہ اس پکچر کا ایک پازیٹیو سائڈ ہے اور ایک نیگیٹو سائڈ۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے دو جملے یاد آ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کہے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا ذہن کھولو، اس کو دیکھتا ہوں میں کہ ذہن کھولو، کتنا کھولو۔ بعض اوقات یہ ذہن اتنا کھل جاتا ہے، ذہن کی کشادگی سے مراد ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑانا اور سوچ و فکر کے دھاروں کو تبدیل کرنا، یہ اتنا کھل جاتا ہے کہ پھر یہ بند ہوئے، جیسے وہ دریا کے جو بند ہوتے ہیں نا، وہ کھل جائیں تو تباہی آتی ہے۔ جی، تو ایسے ہی بعض اوقات ذہن اتنا کھل جاتا ہے اور نیگیٹو پرسیپشن میں کھلتا ہے کہ وہ پھر طغیانی جو آتی ہے نا، اس میں سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ آپ کا سارا نظریاتی، فکری، اعتقادی اور عمل کے سائڈ سے جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، پلس ہوتے ہیں، وہ سب اس میں بہہ جاتا ہے۔ تو ذہن کھولو، لیکن اتنا بھی نہ کھولو کہ پھر کوئی چیز سمٹے نہیں۔ واہ، بہت دوسری چیز یہ کہ اب جیسے میں نے یہ بات کہی، دوسری سائڈ اس کی یہی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ذہن بند کر کے بیٹھے ہوئے، جیسے مبلغین نے کہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، اور اعتدال اس میں ہے کیا کہ جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک واضح پیغام ہمیں دے دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ اختیار کرنا ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، جی، اس میں تو ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقل و شعور کو اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو چیز کرنی ہے اس کے فوائد کے حوالے سے سوچیں، یا جو چیز نہیں کرنی اس کے نقصانات کے حوالے سے سوچیں، تو بالکل سوچیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں دین اسلام نے ہمیں چوائس دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم جیسا مناسب سمجھو، جو تمہیں اچھا لگے وہ کر لو۔ بھئی کیا کھانا ہے، اپنی مرضی سے جو حلال و طیب ہے کھا لو۔ کیا پینا ہے، جو حلال و طیب میسر ہے اس میں جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ پی لو۔ کیا پہننا ہے، تو جو شریعت اسلامیہ نے باؤنڈریز دی ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے
تم اپنی چوائس سے جو چاہو پہن لو، جو چیز چاہو برت لو. تو اپنے ذہن کو اتنا وسیع کریں، نہ بالکل بند کر لیں اور نہ ایسا کھول لیں کہ تباہی آئے. بند کرنے سے بھی تباہی ہے اور بالکل اسے اوپن کر دینا یہ بھی تباہی ہے. اور یہ ہم بار بار ذہن کھولنے کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ عقل و شعور کی دانش میں ہی کھلے، آپریشن تھیٹر پہ نہ کھلے. اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. ایک بات مہروز بھائی اس میں یہ ایڈ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے جی 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 کہ آپ دماغ کو دیکھیں گے نا، جی ذہن ہر وقت کام کرتا ہے. جی. بندہ سو رہا ہو تب بھی، جاگ رہا ہو تب بھی ذہن نے، دماغ نے اپنا کام کرنا ہے. جی. تو آپ چاہے اس پر بناوٹی تالے جتنے بھی لگا لیں صحیح. یا جتنی بھی اس کو آپ قیودات میں رکھ لیں، دماغ چلتا رہتا ہے. صحیح. اس کو یوں بھی مثال سے بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ پہاڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود رو گھاس اگ جاتی ہے، واہ. اس کا بیج نہیں ڈالا جاتا، اس کو پانی نہیں دیا جاتا. جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اوپر بہت سارے پودے، پھول، باقاعدہ اس کی کاشت نہیں کی جاتی، باقاعدہ کاشت نہیں ہوتی، لیکن وہ نکل آتے ہیں اس کے پودے، اس کی جڑیں نکل آتی ہیں، تو وہ بہرحال وہ خود رو گھاس نکل آتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے. دماغ کا کام بھی ایسا ہے کہ دماغ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ چاہے جتنے مرضی تالے لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر دماغ کو ہم نے درست استعمال نہ کیا تو پھر وہ کام کرے گا کہ جو بندے کو ٹینشن میں ڈال دے گا، جو بندے کو بیماریوں میں ڈال دے گا، جو بندے کو جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے گا. کوئی انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو دماغ نے تو اپنا کام کرنا ہے. اگر ہم دماغ کو پازیٹیو سائڈ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے اور ذہن کا درست، عقل کا درست استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دماغ میں، ذہن میں، عقل میں نیگیٹو تھاٹس آئیں گی اور پھر بندہ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوگا. تو بہرحال یہ تالے لگانے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم سو جائیں یا تالے لگا لیں تو دماغ جو ہے نا وہ رک جائے. دماغ نے اپنا کام کرنا ہے، بھلے آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دماغ کو درست سمت کے اندر استعمال کیا اور دماغ کی لگام بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں. ایسا نہ ہو وہ خود کام کرے تو کہیں کا کہیں پہنچے اور کچھ کا کچھ ہو جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. جی. فریم جو ہے اگر آپ کو دکھ رہا ہو، فریم کے اندر فریم ہے. فریم میں ایک شخصیت ہے جو کہ دھول مٹی کو صاف کر رہی ہے. اور بڑی شدت سے صاف کر رہی ہے. جی. ایک جو ہے وہ گلاسز دکھائے گئے، چشمہ دکھایا گیا ہے جس کو صاف کیا جا رہا ہے. چلیں دانیال بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں. اس تصویر کے لیے آپ کیا سبق دیں گے ہمیں کہ اس تصویر سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ گلاسز کو صاف کر رہا ہے، جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چشمہ جو ہے یہ آنکھوں سے استعارہ ہے. اچھا. یعنی یہاں پر جو ہے وہ چشمہ رکھ کر آنکھیں مراد لی جا رہی ہے. صحیح. کہ بندہ جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سامنے والے کو لے کر جو ہے نا وہ دھول مٹی آ جایا کرتی ہے، نظر خراب ہے اس کی. نظر خراب ہو جاتی ہے سامنے والے کو لے کر. تو بندہ دیکھ لے اگر کسی کے متعلق اس کی اس طرح کی سوچ ہے، اس طرح کی نظر ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. اگر واقعی کچھ شرعی طور پر ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ جس کی تلافی ہونی چاہیے تو اس کی تلافی بھی کی جائے، اور اپنی نظر کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھا جائے. یعنی بار بار جو ہے اپنی نظروں پر جو ہے وہ ٹیشو مارا جائے کہ کہیں جو ہے وہ ہماری نظر کوئی غلط دیکھ تو نہیں رہی. تو یہ جو ہے بظاہر تصویر کو دیکھ کر سمجھ آیا. جی عمران بھائی، دانیال بھائی نے تو جو ہے نا وہ ایک دے دیا امپیکٹ، اس کا ایک سبق ہمیں دے دیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نظر جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، منظر خراب نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات انسان زندگی میں کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے اور کسی غلط کام کو شروع کر لیتا ہے، کسی غلط کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ بندہ دوسرے کے چشمے کو صاف کر رہا ہے تاکہ اسے صحیح نظر آئے، تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو ہماری غلط سمت پر ہمیں تنبیہ کریں، ہماری توجہ دلائیں کہ دیکھیں بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہے. کہاں سے ملیں گے ایسے افراد؟ ایسے افراد تو دنیا میں بھرے پڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صحیح. تو بہرحال لوگ تو ہر جگہ ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ہیں. آپ جیسے ماشاءاللہ نیک لوگ کافی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب ایسے زندگی کے اندر افراد ہونے چاہیے کہ اگر آپ
اب اس کو ہم ہر ایک چیز کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، بزنس کے اعتبار سے بھی۔ اگر آپ نے کوئی بزنس کے اندر ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ جس بندے کو پہلے سے تجربہ ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں ہاتھ ڈالا تھا، میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس کے اندر یہ مسائل پرابلمز آتی ہیں، آپ اس کے اندر نہیں چل سکو گے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر ان کریں۔ ہمیں جو ہے نا اپنی فرینڈ لسٹ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فرینڈ لسٹ جو ہے نا وہ بڑی مختصر، بڑی شارٹ ہوتی ہے، 2-4 لوگ ہی ان کے دوست یار ہوتے ہیں۔ دوستی کو بڑھانا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بچپن میں جس سے دوستی ہو گئی تو اب مرتے دم تک دوستی ہی رکھنی ہے۔ اگر دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے، ایسے دوست کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال دیں۔ میاں صحیح کر لیں، میاں صحیح کر لیں، اللہ کے لیے دوستی کر لیں، اللہ کے لیے دوستی کر لیں، یہ بھی اچھا ہے، اچھی توجہ دلائی آپ نے، جزاک اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے دوستی ہے تو بہت خوب ہے، اور بہرحال اس تصویر سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے افراد لازمی رکھیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، کہ جو جائز طریقے سے ہمیں ہمارے غلط کاموں پر، غلط ارادوں پر، ہمارے غلط ڈیسیجنز پر ہمیں تنبیہ کر سکیں، کہ تاکہ ہم درست طریقے سے زندگیوں کو گزار سکیں۔ زبردست۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو بات بیان کری، اسی بات کو یوں بیان کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے محتسب ہو، واہ، آپ کا احتساب کرنے والا ہو۔ یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص ہو جو تمہارے کردار پر، تمہاری صفات پر تمہیں ایک تنقیدی رائے دے سکے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہا ہو اور یہ اس کو سدھار لو، اس کو اچھا کر لو۔ اچھا عبد الواجد بھائی، جو عمران بھائی نے مشورہ دیا نا، اس کا آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا، کیونکہ جب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں، عمومی طور پر جو شخص وہ کام کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے وہ اپنی دانش میں درست کر رہا ہے، تو اس کو تو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اس کو درست ہی سمجھ کے کر رہا ہے جبھی تو کر رہا ہے۔ جی، لیکن جب کوئی اس کا مخلص دوست، کوئی اس کا قریبی فرد جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہو کہ یہ مفاد پرست نہیں ہے اور یہ ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے بات کر رہا ہے، تو آپ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں۔ جو آپ نے ابھی پچھلی تصویر میں بھی ایک بات کی تھی نا، اپ گریڈنگ کی، تو اپ گریڈنگ کا ایک طریقہ یہ جو عمران بھائی نے بیان کیا کہ کوئی شخص ہو آپ کی زندگی میں ایسا کہ جو آپ کو مشورہ دیتا رہے یا آپ اس سے مشورے لیتے رہیں اور آگے بات چلتی رہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے دوستوں سے نوازے، ہوتے کم ہیں، اور عمران بھائی نے کہہ ہی دیا ہے کہ جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر، تو ڈھونڈیں ایسے دوستوں کو، اور مل جائیں تو پھر ان کی قدر کریں اور ان کی باتوں کی بھی قدر کریں، شک نہ کریں ان کے اوپر۔ جی خالد بھائی۔ اینک خیر اس کو صاف کیا جا رہا ہے، اور ایک شعر اس کو دیکھ کر مجھے یاد آیا ہے کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی، آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی، آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نظر سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کوئی دکھا رہا ہوتا ہے۔ جو دکھاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کا دکھاتا ہے۔ کوئی آنے والا ہو اور اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیا جائے یہ آئے گا تو اس کے آنے سے ماحول بدل جائے گا، تو آپ اس کے آنے پر نوٹس لیں گے، اور اگر خوشگواری کا احساس ہوگا تو وہ آپ باقاعدہ اس کو فیل کریں گے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مذمت ان سے ملاقات سے پہلے کر دی جاتی ہے، تو جس کے سامنے ان کی مذمت کر دی گئی، جب بندہ ان سے ملے گا تو اس کی برائی کے پہلوؤں کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان ذرا نیوٹرل وے میں رہے، اور ایسا رہے کہ اپنے خود سے تجربات بھی کرے، ایسا نہیں کہ صرف دوسرے نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق چلتا رہے اور ہر ایک کو اسی ترازو میں تولے جو دوسرا اسے تھما کر گیا ہے، بلکہ کبھی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے، کبھی چیزوں کے ساتھ ذاتی تجربات کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود چیزوں کو پرکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو بات وہیں آتی ہے کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اور پہچان ایسے لوگوں کی بھی پیدا کرے جو آپ کو اینک تو بڑے پیار سے تھما رہے ہیں، لیکن وہ اینک آپ کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہمیں تحائف پہنچا رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ہماری آنکھوں پر اینک لگا رہے ہیں، کیا وہ ایسا اینک ہے بھی جس سے میری نظر سیدھی اور درست ہو جائے گی؟ اس پر غور کرنے کی بہرحال حاجت۔ اس میں بڑی آسان سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے
بچپن میں نا ہم مطلب بچپن سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, ہم بھی وہ رنگین چشمے پہنتے تھے, لال نیلے پیلے ہرے کلر کے, تو جیسے رنگ کا چشمہ پہن لو ویسے ہی نظر آنے لگتا تھا. تو جس کو جیسا دکھانا اس کو ویسے رنگ کا چشمہ پہنا دو تو اسے سارا منظر اسی رنگ کا نظر آئے گا جو بات آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کی نظر. عبد الواجد بھائی. جی مہروز بھی ایسا ہے کہ یہ جو چشمے پہ غبار آیا ہوا ہے جی تو اس کو صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت یہی ہے کہ اگر اس کو صاف نہیں کریں گے تو جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز ہمیں دھندلی نظر آئے گی. صحیح. جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز جیسی حقیقت میں ہے ویسی نظر نہیں آئے گی, بلکہ اس کے دکھائی دینے کے دوران یہ گرد و غبار بھی اس منظر کا حصہ بن جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود کسی رنگ میں ڈوبا ہوتا ہے. صحیح. اب جب بھی وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے تو جس رنگ میں وہ ڈوبا ہے جی اسی رنگ سے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے. صحیح. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, ایک پوزیٹیو مثال ہے جی کہ جیسے ایک پولیس والا ہے نا, وہ جہاں بھی ہوگا وہ پولیس والا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی نگاہیں سکیننگ مشین ہوں گی, وہ ہر ایک کو سکین کر رہا ہوگا, اور اس کی بیک آف دی مائنڈ جو ہے, جو اس نے اپنی سروس سے سیکھا ہے, وہ اسی فلسفی کے ذریعے لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ آدمی صحیح آدمی ہے, یہ کرمنل ہے, یہ چور ہے, یہ ڈکیت ہے. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ مثال ہم میں سے ہر ایک شخص پر لاگو ہوتی ہے. ہم زندگی میں جب بھی کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں یا ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو خود ہماری پرسنالٹی, ہمارے تعصبات, ہمارا ماضی, ہمارے رویے جو ہیں اس چیز میں آڑے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. فار ایگزامپل اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی شخص ہے, اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ ریسزم پہ بلیو کرتا ہے, نسل پرستی پہ بلیو کرتا ہے. تو اب اس کا معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ یہ فلاں زبان بولنے والا ہے تو یہ ایسا ہے, کیونکہ یہ زبان بولنے والے لوگ ایسے ہی نیگیٹو ہوتے ہیں. ایک پرسپشن اس کے کریٹ یہ فلاں زبان بولتا ہے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ ایسا ہے. ٹھیک. تو اب ایسا شخص زندگی میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو یہ جو ریسزم ہے, یہ جو زبان کا یا نسل کا تعصب ہے, یہ اس کی جان نہیں چھوڑتا. صحیح. اور یہ اس کی پرسنالٹی کا ایک ڈیفیکٹ بن جاتا ہے. مسلمان کے اندر ایسا تعصب نہیں ہوتا. مسلمان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب علم سیکھا تو جس استاد سے سیکھا وہ کسی اور زبان کے بولنے والے تھے یا وہ کسی اور نسل سے, ریس سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ ایک تعصب ہے, تو یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی اینکیں ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی تعصبات بصورت اینک ہماری عقل پر موجود ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے. ہمیشہ شریعت کے مطابق سوچنا چاہیے اور ہمیشہ مسلمان ہو کر سوچنا چاہیے. کیا بات ہے, زبردست. اتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چشمہ جو ہے یا اینک جو ہے, اس کے ذریعے سے آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں اور آئینے کے ذریعے سے بھی آپ منظر دیکھتے ہیں. آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی منظر آ رہا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے آئینہ بھی صاف رکھنا ہے اور منظر بھی صاف رکھنا ہے اور چہرہ بھی صاف رکھنا ہے. ساری چیزیں صاف رکھنی ہے اور سیدھی رکھنی ہے. اللہ پاک ہمیں ستھرا رکھے اور چیزوں کو ان کے حقائق کے ساتھ سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. ہاں جی, نیکسٹ پکچر شامل کریں گے جی, اور دانیال بھائی سے شروع کرتے ہیں. دانیال بھائی, پکچر آپ کے سامنے ہے اور کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر تو 3 کلر نظر آ رہے ہیں اور 2 کلر جس میں سے یلو اور بلو یہ گر رہے ہیں ایک بوٹل کے اندر, اور جس سے گرین کلر جو ہے بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے مہروز بھائی کہ حالانکہ ہر رنگ کی الگ پہچان ہے, جو یلو ہے وہ یلو ہے, جو بلو ہے وہ بلو ہے, جو گرین ہے وہ گرین ہے. لیکن جب یہ 2 کلر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایک تیسرا کلر پیدا ہوتا ہے جو منفرد بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں. انفرادیت کے مقابلے میں اگر نیک لوگوں کی اجتماعیت ہوگی تو یہ بظاہر جو ہے وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.
عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، ایسا ہے کہ زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں. اگر دوسروں کا تعاون حاصل نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسان ہے، وہ گندم اگاتا ہے تو وہ ہم تک پہنچتی ہے اور ہم کھاتے ہیں. صحیح. ایک آدمی ہے جو کپڑا بناتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کپڑا بناتا ہے تو ہم تک پہنچتا ہے. صحیح. اسی طرح ایک اور شخص ہے جس کے ذمے جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے سیٹ اپ کو چلانا ہے، کوئی اور ہے جو گیس کے سیٹ اپ کو چلا رہا ہے، کوئی اور ہے جو میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کے سیٹ اپ کو چلا رہا ہے. جی. تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر کام کرتے ہیں تو معاشرہ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے. صحیح. تو ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو زندگی میں ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے. ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے ساتھ اس مقام اور مرتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کا کام یہ ہے تو اس وجہ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ میں نے بڑا براڈر سینس میں بات کی ہے، یہ ہر جگہ فٹ تو نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے کانٹیکسٹ ایک جہت یہ بھی ہے. ہاں جی، جو میں نے کانٹیکسٹ دیا ہے اس سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی چیز بھی ناکارہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کیل ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جی. اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کیل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چل سکتی. پھر سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کیل بہت اہم ہے اور مجھے جا کر اسی کیل کو لانا ہے. تو ہر ایک کی عزت کیجئے، قدر کیجئے، احترام کیجئے اور کسی کو بھی فضول اور بیکار مت سمجھیے. ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات کی. بڑھتے ہیں خالد بھائی کی طرف. اور خالد بھائی ان کلروں کے کنٹراسٹ سے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ جی. کلرز کا کنٹراسٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ بسا اوقات تنہائی پسند بندہ تنہائی رہ جاتا ہے، وہ زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھ پاتا. جبکہ ڈائیورسٹی اور دنیا میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنا اور اس طرح کا ہونا کہ آپ طبیعتاً ایسے ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میل جول آپ کی طبیعت کو بھاتا ہو، تو آپ کہیں بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، زندگی کے مختلف حالات میں سروائیو کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ ایسے ہیں کہ جب تک میری پسند کے افراد مجھے مہیا نہیں ہوں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اپنی ہی صلاحیتوں کو خراب کر رہے ہوں گے، انہیں ہی زنگ آلود کر رہے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں خود سب سے بڑھ کر رکاوٹ آپ خود ہی ہوں گے. تو انسان کو چاہیے کہ اس کے ارد گرد میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو پیدا کیا ہے ان کی حکمتوں مصلحتوں پر غور کریں. آپ دیکھیں اللہ کریم نے انسانوں کا رزق مقرر رکھا ہے، جب تک انہوں نے زندہ رہنا ہے تب تک ملنا ہے. ایسا ہی. لیکن کس کو کتنا ملنا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اور سورہ شورى میں اس کو بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور تفسیری طور پر ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یوں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر رزق عطا فرماتا یا سب کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا، سب ایک جیسی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، تو یہ زمین میں سرکشی کرتے. کوئی اپنے آپ کو چھوٹا ہی نہیں سمجھتا. تو جو زندگی کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں کسی ایسے طبقے کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں سروسز پرووائڈ کرے اور ہم اسے اس کی سروسز کا جو بھی معاوضہ ہے وہ دے سکے. مختلف لیئرز کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. جی، تو یہ مختلف لیئرز ہماری زندگی کی آسانی کے لیے صحیح. ساری ہی چیزیں ایک جیسی ہوتی تو اکتاہٹ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں ڈائیورسٹی رکھی ہے، تنوع رکھا ہے. اس سے ایک فائدہ کم از کم یہ بھی ہے کہ طبیعتیں اکتاتی نہیں ہیں بلکہ ان کو مختلف رنگوں میں مختلف بہاریں دیکھنے کا موقع ملتا. واہ، زبردست، بہت پیاری بات کی. عمران بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تصویر ہے اور کلرز مل رہے ہیں، یلو کلر بلو میں مل رہا ہے، تو ایک نیا کلر انوینٹ ہو رہا ہے جسے آپ گرین کہتے ہیں. اس تصویر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف کے باوجود ہم آہنگی ممکن ہے. صحیح. جس طرح ایک طرف یہ یلو کلر ہے اور دوسری طرف یہ بلو کلر ہے،
ان کی ذات میں ظاہری طور پر اختلاف ہے، لیکن جب انہوں نے مل کر کام کیا، دونوں کو ملایا گیا تو بڑا اچھا اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکلا، اور وہ ایک نیا کلر نکلا جو دکھنے میں بھلا لگ رہا ہے، خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارے مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اگر ہم مزاج کے اختلاف کے باوجود مل کر کام کریں، ٹیم ورک ہو، تو پھر اس کا رزلٹ بڑا پازیٹیو اور بڑا اچھا نکلتا ہے۔ لیکن یوں نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مزاج اس سے نہیں ملتا تو لہٰذا میں نے اس سے کبھی بات ہی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ تو کبھی کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اس کے رزلٹ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے مزاج کو دیکھ کر ہی اگر ہم چلیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اچھا، عمران بھائی کی بات سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ یہ تینوں جو کلر ہیں، ان تینوں کے اندر انانیت ہے، یعنی ہر کسی کا ایک اپنا کلر ہے۔ صحیح، تو بندہ جو ہے وہ بعض اوقات اگر اپنی انا کو ختم کر دے تو وہ تیسری چیز جو یعنی انا کو ختم کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے بہترین ہوا کرتا ہے۔ وہ شعر بھی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ تو بظاہر اس تصویر سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کبھی کبھی اپنی انا ختم کر دیں گے، کسی مسئلے کے اندر کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی سے ناتعلقی ہو جائے، نہیں جناب مجھے اس کے گھر نہیں جانا، اس نے یہ بات کہی تھی، تو بعض اوقات جو ہے اپنی انا کو ختم کر کے آپ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم سے بعض اوقات بہتر ہوا کرتا ہے، مثبت ہوا کرتا ہے۔ یہ تصویر جب سے آئی نا دانیال بھائی، آپ کی بات ہی میں بات ملا رہا ہوں کہ جب سے تصویر آئی تو میرے ذہن میں وہ بات چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مشورہ اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی افادیت، اہمیت بیان فرمائی۔ تو اس کو آسان کر کے اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو آپ نے فرمایا جب مختلف الخیال افراد، مختلف المزاج افراد جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور باہم بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں کسی معاملے پر، تو بعض اوقات جو نتیجہ آتا ہے وہ ان دونوں کے ذہن میں پہلے موجود نہیں ہوتا۔ یعنی اے جو پرسن ہے وہ ایک مشورہ لے کر آیا، بی پرسن جو ہے وہ بھی ایک تھاٹ لے کر آیا، لیکن جب ان دونوں کا باہم اشتراک ہوا تو ایک تیسرا نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ ان دونوں سے بہتر بھی تھا، سہل بھی تھا، اچھا بھی تھا، افادیت یا استفادے کے اعتبار سے بھی بہتر تھا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مٹانے والی جو بات ہے نا، یہ وہیں پر ہو جہاں کوئی پازیٹیو نتیجہ آ رہا ہو، ورنہ پھر اپنی رائے کو اور اپنے امتیاز کو آپ محفوظ رکھیں، ضائع نہ ہونے دیں، ایسی چیز میں اسے مکس اپ نہ کریں جس کا رزلٹ کوئی نہ نکل رہا ہو۔ یہ تو کلر ہے۔ مجھے ایک پرفیوم کا کام کرنے والے، عطر کا کام کرنے والے صاحب بتا رہے تھے، عبد الواجد بھائی، کہ یہ جو عطر ملتے ہیں نا، ان کی بھی بیسک خوشبوئیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو ملا کے یہ نئی خوشبوئیں بناتے جاتے ہیں۔ تو یہ یوں نہیں ہوتا کہ کسی بھی دو کو ملایا تو خوشبو بن گئی، بعض اوقات خوشبو بگڑ بھی جاتی۔ جی، ان کی کیمسٹری میچ ہونی چاہیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آنے کی پوزیشن میں ہو، تو جو ہے نا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ورنہ دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، خیال کر لیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی